अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। अहम ख़बरें नाज़रीन, आज उस पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो महदूद जंग हुई है पहलगाम वाक़े को लेके। अब पहलगाम वाक़े के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि कश्मीर में जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है और 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ जो ईरान और पाकिस्तान जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 15 लाख अफ़गान शहरियों को ईरान और पाकिस्तान से साल 2025 में बेदखल किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ जो सरहद पार से दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में हो रही है, क्या उसके बावजूद पाकिस्तान अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। वादी तिरिया में नाज़रीन कल एक वाक़या हुआ जिसमें शहादतें हुई हैं सिविलियंस की और मुजाहरे पे फायरिंग की गई है। इलाके में कशीदगी है। आज फिर मुजाहरा हुआ है। कल वादी तिरा में जो है वो हमायदीन जो कबायली मशरान थे उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नुकात सामने आए हैं। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। कसूर में नाज़रीन एक वाक़या पेश आया एक बच्ची के साथ। अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने ना दें। पाकिस्तान के हालात माहौल बड़ा ख़राब है। वहाँ पे जो बच्ची के साथ खेल कूद रही थी उसके साथ ज़बरदस्ती दरिंदगी करने के बाद पंजाब पुलिस ने एक बड़ा कारनामा किया है कि एक तो उसकी शनाख्त कर ली गई है, दूसरा उसको महसूस आज़ाद से महरूम कर दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो महदूद जंग हुई पूरी दुनिया ने उसका नज़ारा देखा। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने आसानी से इंडिया के उसके अपने बॉर्डर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 300 किलोमीटर के अंदर इंडिया के 6 से 7 फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिराए। पाकिस्तान का कमाल था। इस पे हम कई बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का 2019 के बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो पाकिस्तान का था, जो चाइना का सैटेलाइट सिस्टम था, जो पाकिस्तान के JTMC थे, जो चाइना की PL-15 मिज़ाइल थे बियॉन्ड विजुअल रेंज, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी हेल्प की। और पाकिस्तान के साथ जो चाइना के ये करीबी रिश्ता है और जो मशक़ें चल रही थी फ़िज़ाइया की 2019 से 2025 तक, तो पाकिस्तान ने कमाल महारत से साइबर हमले किए इंडिया पे और सैटेलाइट को इस्तेमाल किया। 4.5 जनरेशन के JTMC फाइटर जेट को इस्तेमाल किया और बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-15 मिज़ाइल को इस्तेमाल करके ये तैयारी गिराए। इंडिया को समझ ही नहीं लगी। लब्बे लुबाब नाज़रीन इस पूरी स्टोरी का जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जंग हो चुकी है वो लब्बे लुबाब यही है कि पाकिस्तान ने जब तैयारे गिराए तो अमेरिका ने इंडिया को बोला कि अपने फ़ाइटर जेट 300 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर लेके जाएं, बॉर्डर से, लाइन ऑफ कंट्रोल से, वरना पाकिस्तान और चाइना ने जो जाल बिछाया हुआ है उसमें आपके मज़ीद तैयारे जो है वो गिरेंगे और आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उन्होंने ब्राह्मोस मिज़ाइल का तरीका अपनाया और पाकिस्तान पे मिज़ाइल फायर किए, मगर उसमें भी 70 से 75% जो है उनके ब्राह्मोस मिज़ाइल को तबाह किया गया। कुछ पाकिस्तान के जो अड्डे थे उस पे लगे हैं, मगर पाकिस्तान ने भी दिल्ली तक एक तो तुर्किश ड्रोन जितने भी हैं वो इस्तेमाल करके पूरी इंडिया में घूमते रहे, उनके साइबर हमले करके उनकी बिजली को बंद किया और 27-28 उनके जो फ़ौजी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया और साथ पाकिस्तान ने 6-7 फाइटर जेट भी गिरा दिए थे। तो इस जंग में जीत पूरी दुनिया जो नारे लगा रही है कि पाकिस्तान ये जंग जीत गया है। इंडिया को वो परेशानी का सामना है। एक तो नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं, हिंदुत्व, उसको लाने के लिए मोदी को आगे किया गया है और मोदी मुसलसल 10 साल हुकूमत करने के बाद अब जाके उसके वो जो उसने एक नैरेटिव बनाया था वो पाश हो गया। एक तो इंडिया में जब इंतखाबात होते हैं तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं कि पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। ये शुरुआत होती है बीजेपी की और स्पेशली नरेंद्र मोदी की। अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये करके भी देखा। एक गलती, एक बनमुट्टी थी, एक इजारादारी थी, एक चौधराहट थी इंडिया की कि एक बड़ी उनकी फ़िज़ाइया है, एक बड़ी फ़ोर्स है, एक बड़ा मुल्क है, उनका डिफेंस बजट हमसे कहीं ज़्यादा है। तो वो बंद मुट्ठी पाकिस्तान ने खोल दी और इनसे गलती हो गई कि इन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया और बाद में अमेरिका को कह के सीज़ फायर कराया। तो अब उनके नरेंद्र मोदी की कद में कमी आई है
نہ وہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں، نہ عوام کو جواب دے رہے ہیں، نہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کے فائٹر جیٹ بھی گرے، ان کے پائلٹ بھی ہلاک ہوئے، اور وہ اپنی جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے وہاں بھی جانے سے کترا رہے ہیں۔ اب ایک انہوں نے پہلگام میں جو ذمہ داران کی تصویر پہلے جاری کی تھی، اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ آج ایک اور ڈرامہ کیا گیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کا اجلاس تھا، اس سے پہلے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا کہ 70,000 فوج وہاں پہ اضافی بھیج کے 3-4 دن سے پریپریشن کر کے وہاں پہ معصوم کشمیریوں کو پہلے سے پکڑ کے ان کو مار کے مقابلہ شروع کر دیا۔ کوئی ڈرون کیمرہ وہاں پہ نہیں گیا، حالانکہ کوئی خبریں وہاں سے جاری نہیں ہوئی، سب کچھ اپنے پلان کے مطابق ایک ڈرامہ کرنے کے بعد تصاویر جاری کر دی گئی اور معصوم کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اب پہلگام کی جو ذمہ داران تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو انڈیا میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس آپریشن کا نام انڈیا نے آپریشن سندور کے بعد اس کا نام آپریشن مہادیو رکھا۔ تو ایک تو ان کا اجلاس چل رہا ہے، مطلب اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے، اس سے ہزیمت سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک جعلی مقابلہ فالس فلیگ آپریشن ایک بار پھر کر دیا ہے۔ تو پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے ناظرین، اور انڈیا کی جو بار بار ہمارے سینئر تجزیہ نگار بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا دوبارہ حملہ کر دے گا، تو وہ ناظرین جو بتا رہے ہیں کہ حملہ کرے گا اس کی بڑی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے بھی، مگر میں یہی کہتا ہوں کہ حملہ نہیں کر سکتا اتنی بڑی شکست کے بعد، اتنی بڑی ہزیمت کے بعد، اتنی بڑی پاکستان کی تیاری کرنے کے بعد۔ ان کی جو رافیل 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں وہ پاکستان نے گرا دیے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ایئر فورس، اتنی بڑی ایئر فورس، 2400 فائٹر جیٹ ان کے، پاکستان کے 1300-1400 کے قریب، اس کے باوجود ان کی فضائیہ نے اڑان نہیں بھری۔ اور یہ دوبارہ حملے کی جو بات ہو رہی ہے وہ مودی ایک انتہا پسند ہے، اس نے جو نیریٹو بنایا تھا اس کے لیے جب اس کے قد میں کمی آئی ہے تو وہ ضرور دوسرا حملہ کرے گا۔ یہ ہمارے تجزیہ نگار اکثر ان کی رائے ہے کہ اپنے قد کاٹ کو دوبارہ بڑا کرنے کے لیے پاکستان پہ حملہ کرے گا، تو کیا پاکستان آرام سے بیٹھا رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاکستان پہ جتنی بھی تیاریاں یہ کر لیں، جس طرح کہ یہ اسرائیل کے ساتھ مل بیٹھ کے اب دوبارہ جو ہے وہ میزائلز وغیرہ خرید رہے ہیں، مگر یہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرنے کی حماقت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سیز فائر بھی نہیں کرتی تو ان کا زیادہ نقصان ہوتا۔ بہرحال انڈیا کے عوام اپنی افواج کے بارے میں بات برداشت نہیں کرتے، اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے، مگر پاکستان نے دنیا کو بتا دیا اور انڈیا کے عوام کو بھی بتا دیا۔ تاریخ میں پہلی بار انڈین عوام کو کچھ آگاہی ہوئی ہے کہ پاکستان کی فورس نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ ان کے جو صحافی ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں، مگر وہاں پہ پاکستان میں بھی میڈیا، یہاں پہ سینسرشپ ہے، وہاں پہ حد درجے ہے۔ وہاں پہ تو آپ مودی سرکار کے خلاف بات نہیں کر سکتے، انہوں نے تو پورا گودی میڈیا ہے، میڈیا کو مکمل طور پہ خرید لیا ہے۔ آپ نے پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں دیکھا کہ ان کے چینل، جو بڑے بڑے چینل تھے، وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی۔ کراچی کو قبضہ کر لیا، لاہور کو قبضہ کر لیا، ملتان کو قبضہ کر لیا، اتنی فوج گھس گئی۔ تو ان کے عوام بھی اب سمجھ گئے کہ یہ نریندر مودی کا رچایا ہوا گیم ہے۔ مگر ناظرین یہاں پہ یہی کہتا چلوں کہ انڈیا دوبارہ اس ناکامی کے بعد 2-4 سال میں دوبارہ حملہ کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ ایک تو انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دیا یک طرفہ طور پہ، حالانکہ اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ بیچ میں ضمانتی ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، مگر یہ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کا پانی روک رہے ہیں، اور پاکستان کی 72% فصل جو ہے وہ اسی دریا سے ہے، پنجاب کی۔ تو ڈیفینیٹلی اس پہ جنگ ہوگی، مگر پاکستان نے بھی ساتھ ایک دھمکی دی ہے جو انڈین گورنمنٹ کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے لائن آف کنٹرول تھی، پاکستان نے لائن آف کنٹرول کو بھی ختم کر دیا کہ شملہ معاہدہ ہے، جو آپ نے معاہدہ توڑ دیا انڈس واٹر ٹریٹی کا، تو ہم نے شملہ معاہدے کو بھی سائڈ پہ کر دیا۔ اب کوئی لائن آف کنٹرول نہیں ہے، کوئی ورکنگ باؤنڈری نہیں ہے، دیکھا جائے گا جس کے بازو میں جتنا دم ہوگا تو وہ قبضہ کر لے گا۔ تو حالات انڈیا پاکستان کے اب بھی درست ہے نہیں، پانی پہ جنگ ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، سال بعد ہوتی ہے، 10 سال بعد ہوتی ہے، حالات دیکھے جائیں گے۔ اس کے مطابق اس بار پہل، اگر پانی اسی طرح روکا جاتا ہے تو اس بار پہل پاکستان کرے گا۔ ساتھ ناظرین جو دوسری بڑی خبر آئی ہے، اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق سال 2025 میں ایران اور پاکستان سے 15 لاکھ افغان مہاجرین کو واپس اپنے ملک بھجوایا جا چکا ہے۔ ان میں 12 لاکھ ناظرین ایران سے ہیں اور 3 لاکھ پاکستان سے ہیں۔ اب ایران سے ناظرین جو 12 لاکھ بے دخل کیے گئے ہیں، اس بارے میں ہم بڑے کلیئر انداز میں بول چکے ہیں۔
اس میں ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ افغان شہری جو ہیں وہ ایران میں مقیم ہیں، 40 لاکھ اس میں بغیر دستاویز کے ہیں، اور جو وہاں پہ حالات خراب ہوئے، 12 دن کی ایک محسوس جنگ ہوئی، ایک محدود جنگ ہوئی اسرائیل کی اور ایران کی، اس میں جو جاسوس پکڑے گئے وہاں پہ الزامات لگے کہ اس میں کچھ افغانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، 26 کا فگر جو ہے اس ٹائم پہ جاری کیا گیا تھا۔ تو یکدم انہوں نے ڈپورٹ کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور ان کو تنگ کرنا بھی شروع کر دیا تھا، افغان مہاجرین کو ان پہ زمین تنگ کر دی گئی تھی جو وہاں پہ سالوں سال سے لوگ رہ رہے تھے، افغان شہری جن کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، اچھے کاروبار کر رہے تھے، ان کو بھی بڑے مسائل فیس کرنا پڑ رہے ہیں اور لوگ خود بھی وہاں سے نکل رہے ہیں۔ مگر ایران نے جگہ جگہ پہ، ان کے تھانے کے SHOs نے جگہ جگہ پہ اعلانات کر دیے تھے افغان مہاجرین جو غیر قانونی ہیں کہ وہ ہمارے ملک سے نکل جائے، اور آپ لوگ جو ہے ہماری سافرنٹی کے خلاف ہو، اور آپ لوگ جو ہو وہ اسرائیل کے جو ہے وہ دہشت گرد ہو، آپ اسرائیل کے جاسوس ہو۔ تو اب حالات ناظرین وہاں پہ افغانیوں کے لیے بڑے سخت ہیں، اور یہ 40 لاکھ افغان شہریوں کو بے دخل کیا جائے گا ایران سے۔ اب ان 15 لاکھ میں سے تو 12 لاکھ ایران نے بے دخل کر لیے ہیں، اب 6 مہینے ہو گئے ہیں اور 12 لاکھ انہوں نے بے دخل کر دیے ہیں۔ پاکستان نے 3 لاکھ بے دخل کیے۔ مگر ناظرین جو افغان شہری ایران سے بے دخل ہوں گے اس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ وہ زیادہ تر لوگ، اگر 40 لاکھ لوگ، 25 لاکھ لوگ، 30 لاکھ لوگ ایران مزید بے دخل کرتا ہے تو وہ زیادہ یا تو یورپ ممالک جائیں گے، اگر وہ نہیں گئے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، کم پیسے ہیں، وہ پاکستان کا ویزا لے کے پاکستان میں داخل ہوں گے۔ ویزا لے کے کوئی بری بات نہیں ہے، لیگلی آپ آ رہے ہیں، اپنے بچے آپ کے یہاں پہ پڑھیں گے، آپ نوکریاں کریں گے، آپ اپنا روزگار کریں گے، پرائیویٹ جاب کریں گے، تو آپ کے لیے مطلب بہتری ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں پراپر ویزے کے تحت آئیں۔ مگر آنے والا بڑا ایک ریلا جو ہے وہ غیر قانونی کا ہوگا، جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، جن کے پاس دستاویزات پورے نہیں ہوں گے، وہ غیر قانونی سے پاکستان کے بارڈر پہ داخل ہوں گے، چمن پہ اور تورخم پہ اور دیگر بارڈر پہ آسانی سے پیسے دے کے پاکستان میں داخل ہوں گے۔ تو پاکستان کے پاس تو ویسے بھی غیر قانونی افغان مہاجرین کا ڈیٹا مکمل طور پہ ہے نہیں، ہیں یہ 2 ملین سے زائد، 20 لاکھ سے زائد غیر قانونی ہیں، مگر سرکار کی کتاب میں تقریباً 5 لاکھ ہیں، 5 سے 6 لاکھ بتائے جاتے ہیں۔ اور جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ سال 2023 سے 2025 تک پاکستان نے 10 لاکھ افغان شہریوں کو بے دخل کیا ہے، جس میں 7 لاکھ جو ہیں وہ واپس پاکستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان میں غیر قانونی جو ہیں ان کا فگر پاکستان کے پاس بھی، سیکیورٹی اداروں کے پاس بھی درست نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہ پیسے دے کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا، اور ہر سال یہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اور جو ایران سے آئیں گے تو ناظرین اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کو کیوں چوز کریں گے۔ افغانستان میں بچوں کی تعلیم پہ پابندی ہے، وہاں پہ بچیوں کی، لڑکیوں کی سرگرمیوں پہ بھی پابندی ہے، کھیل کود پہ بھی پابندی ہے۔ اس وجہ سے وہ پاکستان کا رخ کریں گے اور پاکستان میں ہی اپنی زندگی بسر کریں گے، یہاں پہ ان کے بچے پڑھیں گے، جو لیگل ہیں ان کے بچے پڑھیں گے، جو اللیگل ہے ان کے بچے بھی پڑھیں گے۔ پتہ پاکستان میں نہیں چلتا، مگر زیادہ تر اللیگل بھی پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان میں پھر ایک بار افغان مہاجرین کا ایشو کھڑا ہوگا۔ ویسے ہی پاکستان نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ 31 جولائی کو POR کارڈ والے ہیں جو افغان مہاجرین جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، ان کو جو ہے وہ بے دخل کیا جائے گا۔ ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 31 جولائی اب رکھ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے میعاد جو تھی وہ 30 جون رکھی گئی تھی۔ ACC کارڈ جن کے پاس تھا 30 اپریل ان کی 2025 تاریخ تھی، اس تاریخ کے بعد ان کو غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ وہ 8 لاکھ ہیں اور جو POR کارڈ والے ہیں 1.4 ملین ہیں۔ اور جو پاکستان میں ٹوٹل اس ٹائم پہ افغان مہاجرین ہے، جو سرکاری ڈیٹا ہے سال 2023 اور سال 2025 کا، وہ تقریباً 3.7 ملین ہے۔ مگر ناظرین جو طریقہ غیر قانونی پاکستان میں جس انداز میں داخل ہو رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں یہ تعداد جو ہے وہ 40-45 لاکھ 50 لاکھ کے قریب پہنچ جائے گی۔ 10 لاکھ ایسے افغان شہری ہیں جو 1988 میں، 1980 میں، 1982 میں، 80-90 کی دہائی میں پاکستان میں انہوں نے شناختی کارڈ پاکستانی بنائے ہیں اور پاکستان کے مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی شہریت ان کے پاس ہے، اور دیگر ممالک میں بھی جب جاتے ہیں بیرونی ملک تو وہ پاکستانی کنسیڈر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں۔ اسمبلی تک یہ لوگ پہنچ گئے، سینٹ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ان میں جج بھی ہیں، جوڈیشری میں بھی لوگ ہیں کہ ہے نہیں، مگر ضرور
ان لاکھوں لوگوں میں کہیں نہ کہیں پہ پاکستان کے سرکاری ملازمین پاکستان میں سرکاری ملازمتیں کر رہے ہوں گے، مگر ان کی اپروچ اتنی ہے ناظرین کہ وہ ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ افغان مہاجرین کی تعداد 54% ہے اور بلوچستان میں 24% ہے جو اس ٹائم پہ پاکستان میں افغان مہاجرین ہے۔ بہرحال جو ایران سے بھی نکالے گئے ہیں ان میں 62% جو ہیں ان کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، جو 25% ہے ان کے پاس POR کارڈ تھے، مطلب جو ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن تھا، مگر ایران نے ان کو بھی بے دخل کر دیا، اور باقی جو تھے ان کے پاس افغان سٹیزن کارڈ تھے۔ اس طرح پاکستان نے بھی جو واپسی کی ہے اس میں زیادہ تر پاکستان میں جو تھے وہ 53% بچے شامل تھے جو افغانیوں کو بے دخل کیا ہے، اور پاکستان میں بھی ACC کارڈ والوں کو اور غیر قانونی جن کے پاس کوئی دستاویز نہیں تھی ان کو بے دخل کیا گیا ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں جو قصور کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ قصور کی ناظرین ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، 25 جولائی کا واقعہ ہے۔ 2 بچے جو ہے، ایک چھوٹی بچی ہے 8-9 سال کی اور دوسرا بچہ 7-8 سال کا ہے، بہن بھائی ہیں دونوں۔ یہ قصور میں عنایت شاہ کالونی میں گلی میں کھیل رہے تھے، کمسن بچی تھی، ایک درندہ آیا اور اس نے اس کو ایک درندگی کا نشانہ بنایا، اس کو چوما جس انداز میں اٹھا کے۔ وہ درندگی ناظرین جو ویڈیو سامنے آئی نا تو ایک دلخراش واقعہ تھا، ہر پاکستانی پریشان تھا، اور وہ ویڈیو پہ کمنٹ بھی جو آ رہے تھے کہ اس کو پھانسی دے کے اس کو لٹکا دینا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے ایک تو ویڈیو جب پھیلی ہے، پنجاب حکومت نے یہاں پہ ایک زبردست کام کیا ہے کہ ایک تو اس ویڈیو کے بعد بات کریں گے ناظرین آگے بھی کہ یہ ویڈیو آنے کے بعد ایکشن لیا گیا، تو پولیس حرکت میں آئی ہے، ایکشن لیا، اور اس لڑکے کا نام جو ہے وہ ناصر بتایا جاتا ہے ملزم کا۔ اور پھر پولیس نے ایک کام یہ کیا ہے جو اس نے رپورٹ کیا پولیس نے، پھر وہ پسٹل اس کے پاس تھی، لوگوں نے ہاتھا پائی کی، اور پھر جب ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے تو یہ خبریں سامنے آئیں کہ اس نے اپنے جو محسوس اعضاء تھے اس پہ فائر کر دی، اس سے پسٹل لگ گئی اور وہاں پہ اس کو لگ گیا، اور ہاسپٹل میں اس کو لے کے گئے ہیں۔ جو محسوس اعضاء ہے اس سے اس کو محروم کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین ڈیفینیٹلی ایک پنجاب پولیس نے ایک ایسا کام کیا کہ آن دا اسپاٹ اس کو سزا دی ہے۔ رپورٹ میں جو بھی ہو FIR کو نہ دیکھیں کہ FIR میں کیا آ رہا ہے، بس بڑی بات یہ کہ کیمرے میں آئیڈینٹیفائی ہو گیا، وہی شخص تھا، وہ کاڑے کا رہنے والا تھا، اور ناصر کے نام سے اس کی شناخت ہوئی تھی۔ اس پہ جو تھانہ ڈویژن قصور ہے اس میں مقدمہ درج کیا گیا، اور اس سے پھر جو محسوس سزا جو ہے وہ محروم کر دیا گیا ہے۔ تو آن دا اسپاٹ ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، مگر پاکستان میں قصور کی میں بات صرف نہیں کرے گا، لوگ یہ کمنٹ آ رہے ہیں کہ قصور کے پانی میں فرق ہے۔ پورے پاکستان کا یہی حال ہے، کھیل کود کے میدان ہے نہیں، صحت مند سرگرمیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، دہشت گردی، جھگڑے یہ پاکستان میں عام ہے۔ ٹک ٹاک نے بھی تھوڑا معاشرے کو خراب کر دیا ہے، لوگ زیادہ تر اس کو جس انداز میں یوز کرتے ہیں، آج کل اس پہ لاکھوں لوگ جو ہیں ٹک ٹاک پہ پیسے بھی کما رہے ہیں، مگر لاکھوں لوگ جس انداز میں کما رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ جو جس انداز سے لائیو آ کے چیٹ پہ باتیں ہوتی ہیں وہ بھی حیران کن ہے، معاشرہ اس سے بھی بگڑ رہا ہے۔ مگر یہ ایسے درندے جو ہے وہ پاکستان کے ہر کونے میں، پٹھانوں میں، پنجابیوں میں، سندھیوں میں، بلوچیوں میں، مہاجر میں، کشمیریوں میں، چترالیوں میں، ہر قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے درندے موجود ہیں، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو باہر ہرگز نہ بھیجیے گا۔ یہ تو گلی سے باہر تھے، گلی سے باہر اپنے والدین کی نظر بھی ہوتی، کیمرہ بھی لگایا ہوا تھا، اور جہاں پہ ناظرین کیمرے نہیں ہوتے ایسے کیسز اکثر رپورٹ بھی نہیں ہوتے، وہ چھپا دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہیں، اس سے زیادہ بڑے بڑے کیسز ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، مگر وہ والدین چھپا دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم FIR نہیں کرتے تاکہ بدنامی ہمارے نہ ہو۔ تو ان رپورٹڈ کیسز جو ہیں وہ تو روزانہ کے حساب سے ہزاروں ہوں گے، مگر یہ ایک ان کے والدین نے جو رپورٹ کی ہے، ایک زبردست کام کیا ہے، اور اس کو جو ہے پولیس نے اس سے بھی اچھا کام کیا کہ اس کو اس سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کے دور میں ایک قانون عمران خان پاس کر رہا تھا کہ اگر ایسے حرکت جو کرتا ہے، جنسی زیادتی جو کرے گا، اس سے اعضاء کو جو ہے وہ مخصوص اعضاء جو ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا، مگر اس پہ اسمبلی میں اتنا شور ہوا کہ اس بل ایک سائڈ پہ اس بل کو کر دیا گیا کہ یہ غیر اسلامی ہے،
یہ درندگی ہے، لبرل بول رہے تھے تو درندگی ہے، ہمارے مولوی حضرات بول رہے تھے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ تو بھائی کوئی اسلامی قانون کی طرح اس ملک میں انگریز کا لا تو چل رہا ہے۔ اب ایسا کوئی سسٹم لے کے آئیں کہ 24 گھنٹے میں اگر آئیڈینٹیفائی بندہ ہو جاتا ہے تو جس طرح اس کو سزا ملی ہے ایسی سزائیں ملنی چاہیے، کیونکہ لوگ شرم کے مارے FIR نہیں کرتے ہیں۔ ہزاروں لوگ روزانہ بچے بچیاں جو ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مکمل سسٹم، ایک حل نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ معاشرہ جو ہے وہ اسی طرح ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی۔ ساتھ ناظرین، وادی طیرہ میں جو واقعات ہوئے ہیں، وادی طیرہ میں کل جو ایک تو بچی مارٹر گولہ جہاں پہ گرا تھا، اس مارٹر گولے کے باعث بچی شہید ہو گئی تھی۔ والدین اور محلے والے اور لوگ جو علاقے کے تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے۔ مظاہرہ جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر کے قریب جا رہا تھا، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے ہوائی فائرنگ کی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 3-4 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، 16 بیچ میں زخمی ہو گئے۔ خبریں پھر ایجنسیوں کی طرف سے، بعض ایسے صحافی ہیں جو ایجنسیوں کی خبریں، اسٹیبلشمنٹ کی خبریں چلاتے ہیں، ان کی خبر آ گئی کہ اس میں جو ہے وہ شاہد افریدی نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ اس میں جو ہے وہ شدت پسندوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور سیکیورٹی فورسز اور عوام کے مابین دوریاں پیدا کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے شرپسندی کی ہے، فائرنگ انہوں نے کی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے ناظرین کہ ہم پہ سیدھی گولی چلائی گئی ہے، اور پھر افواج کے ساتھ جو ہے وہ ایک مظاہرہ ہوا، ایک مذاکراتی کمیٹی بیٹھی مولانا فضل الرحمان جمیعت علماء اسلام کے کہنے پہ۔ حالانکہ اس ایشو کو PTI کے اقبال افریدی نے انہوں نے اٹھایا، اور دیگر PTI کے رہنماؤں نے اٹھایا، اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اور PTM نے اس کو اٹھایا۔ بہرحال جمیعت علماء اسلام کے مشران بیچ میں بیٹھے، اور مذاکرات علاقے کے مشران نمائندین بیٹھے، اور ایک جرگہ ہوا، اور اس جرگے میں ناظرین کچھ نکات طے پائے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی یقین دہانی کرائی کہ اس میں جو ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال جو کامیاب مذاکرات تھے وہ ہو گئے ہیں۔ 10 سالہ بچی کے قتل میں جو ملوث لوگ تھے ان کے خلاف FIR کی جائے۔ سیکیورٹی فورسز جب مارٹر گولے شدت پسندوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو گھر وہاں پہ آبادی والے ہوتے ہیں، ان میں بھی گرتے ہیں، ان میں یہ بچی شہید ہو گئی تھی۔ دوسرا مطالبہ ان کا مقامی لوگوں کو 15 دن کے اندر اندر جو مقامی گھروں میں جو سیکیورٹی فورسز موجود ہیں وہ 15 دن کے اندر اندر علاقے سے نکل جائیں، گھر خالی کر دیں۔ تیسرا جو ان کا پوائنٹ ہے کہ آبادی والے علاقوں میں جو ڈرونز نگرانی جو ہوتی ہے وہ فوری طور پہ بند کر دی جائے، جو جہاں پہ گھر وغیرہ ہیں وہاں پہ۔ 4 پہ ناظرین چیک پوائنٹوں پہ جو معمول کی تلاشی ہوتی ہے وہاں پہ مقامی قبائل اور لوگوں کو جو ہراساں کیا جاتا ہے اس کا سلسلہ فوری طور پہ بند کیا جائے۔ 5واں جو مطالبہ ہے ان کا کہ جاں بحق جو احتجاج ہوا تھا اس میں جو فائرنگ ہوئی تھی، جو 3 سے 4 افراد بیچ میں شہید ہو گئے تھے، جو زخمی ہو گئے تھے، ان کو جو ہے وہ مالی امداد ان کی جو ہے وہ کی جائے۔ تو یہ مطالبات انہوں نے رکھے ہیں۔ ساتھ پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور وادی طیرہ میں جو برکمبر خیل قبیلے کے ہزاروں افراد جو تھے وہ آج بھی نکلے ہیں، جن کے مشر ظاہر شاہ افریدی تھے، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے شرپسندوں کو بھی کہا ہے کہ وہ علاقے سے فوری طور پہ نکل جائیں۔ تو ناظرین اس ٹائم پہ حالات جو ہیں وہ جنوبی اضلاع کے ویسے بھی بڑے خراب ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑا خیال کرنا پڑے گا۔ شرپسندوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ کر رہے ہیں، مگر وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں اگر ان پہ ڈرون وغیرہ گرتا ہے، یا اگر مارٹر گولہ گرتا ہے، یا فائرنگ کی زد میں آتے ہیں، تو یہ پھر سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکلات مزید کھڑی ہوں گی، اور عوام کی نفرت میں اضافہ ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑے پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا۔ ایک تو جنوبی اضلاع میں مکمل طور پہ شدت پسندوں کا کنٹرول ہے، اس کنٹرول کو ختم کرنا پڑے گا۔ APC بلانی پڑے گی جس طرح ہم نے کل بات کی تھی۔ ساتھ وہاں کے جو قبائل کے مشران ہیں ان کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، اور تبھی آگے جا کے آپ یہ سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ ان TTP کی شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کر پائیں گے، اور کامیابی سے کر پائیں گے۔ آپ کے پاس علاقے کے عمائدین، عوام کا جو مکمل طور پہ اعتماد حاصل ہوگا، تبھی آپ شدت پسندوں کو کچل سکیں گے، دہشت گردی کو ختم کر سکیں گے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکیں گے۔ اگر علاقے کے لوگ مشران نمائندین آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ پھر نفرت اس سے زیادہ بڑھے گی۔ اور پاکستان سیکیورٹی فورسز تو ویسے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں آلریڈی کرفیو لگا ہوا ہے، تو ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کرنے پڑیں گے، تبھی جو شدت پسند ہے
ان کا خاتمہ کیا جا سکے. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.